बहार का एक और खूबसूरत दिन अपने इख्तिताम को था। जवेरिया तेजी से किचन के काम निपटाने में मसरूफ थीं कि उनके कानों में छोटी बेटी हूरिया की आवाज़ आई। वो तेजी से किचन से निकलकर लाउंज में पहुंची, जहां हूरिया टेलीफोन थामे खड़ी थीं। अम्मी, ताई का फ़ोन है, उसने बताया। रिसीवर थामते हुए उन्होंने अपनी जेठानी सबाहत बेगम को सलाम किया, जिसका जवाब देते हुए वो पूछने लगी, शादी में 3 दिन ही रह गए हैं, सुनाओ शादी की तैयारी कहाँ तक पहुंची? तैयारी तो मुकम्मल है, जवेरिया बोली। तैयारी मुकम्मल है तो अभी तक सामान क्यों नहीं पहुंचा? वहीं तुम हमारे यहाँ के रस्म व रवाज को नहीं जानती। शादी से हफ्ते भर पहले ही जहेज का सामान उसके ससुराल पहुंचा दिया जाता है। उनका लहजा नखवत भरा था। जवेरिया का दिल धक से रह गया। जहेज देने को उनके होने वाले दामाद अफनान ने मना किया था। वो अपनी पसंद से फर्नीचर का ऑर्डर भी दे आया था, जो शादी से 1 रोज कब्ल पहुंच जाना था। वो सोच रही थीं कि क्या सबाहत बेगम को अफनान ने नहीं बताया। किस सोच में पड़ गईं? सबाहत बेगम की नखवत भरी आवाज़ गूंजी तो उन्होंने फौरन बता दिया कि अफनान ने जहेज देने से सख्ती से मना किया है। लो जी, उसने मना किया और तुम लोगों ने मान ली। वैसे तो हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन माँ बाप का भी तो कोई अरमान होता है। यूं अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं रुखसत करते। सबाहत बेगम नॉनस्टॉप बातें बनाने में मसरूफ थीं और जवेरिया सोच रही थीं कि उनके शौहर ने अपने भाई की मोहब्बत में जो फैसला किया था, कहीं इस पर उन्हें पछताना न पड़े। कुछ देर बाद जब वो गुफ्तगू से फारिग हुईं तो सीधी अपने शौहर के पास पहुंची। अभी आपकी भाभी साहिबा का फोन आया था। उन्हें फिक्र हो रही है कि जहेज का सामान अभी तक उनके घर क्यों नहीं पहुंचा। वो अपनी उलझन अब्दुल करीम साहब से शेयर करने लगी। जहेज देने का अफनान और भाई साहब दोनों ने मना किया है और मैं खुद भी इस रस्म के खिलाफ हूँ, मगर ये बात आपकी भाभी साहिबा को कौन समझाएगा? हर किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में लगी रहती हैं। इतनी बातें सुना दी हैं मुझे। मेरी बेटी जब रुखसत होकर उनके घर जाएगी तो उसको कितनी बातें सुनाएंगी। तुम्हें उनकी बातों को दिल पर लेने की क्या जरूरत है? महानूर को मैं उसके हिस्से का कैश देने वाला हूँ, उन्होंने धीमे लहजे में बताया। हैं? तो आपने मुझसे क्यों छुपाया? तो क्या मस्जिद में ऐलान करवाता? तुम भाभी की बातों की फिक्र ना करो। अफनान समझदार लड़का है, महानूर उसके साथ खुश रहेगी। तुम अपने दिल से शुकू को शुभात निकाल दो। अब्दुल करीम मुस्कुराते हुए बोले तो वो भी मुस्कुरा दी। वक्ती तौर पर वो पुरसुकून हो गई थीं। ममा, आपने चाची को फ़ोन करके जहेज की डिमांड क्यों की? आपको पता तो है मैं अपने बेडरूम की एक एक चीज़ का ऑर्डर दे चुका हूँ। अफनान जो अभी कुछ देर कबल ही ऑफिस से लौटा था, माँ से पूछ रहा था। महानूर फ़ोन पर उसे बता चुकी थी कि उसकी मम्मा ने आज किस मकसद से कॉल की थी। बजाय शर्मिंदा होने के वो सख्त लहजे में गोया हुई। तुम्हारी चाची को तो बहाना मिल गया। भाई, ऐसा कभी हुआ है कि कोई अपनी लड़की को खाली हाथ रुखसत कर दे? हमारे मिलने मिलाने वाले हैं, उन्हें भी तो बताना होगा कि हमारी इकलौती बहू जहेज में क्या लेकर आई है। सारी दुनिया जहेज लेती और देती है और मैंने ऐसी क्या बात कह दी जो तुम मेरी क्लास लेने लगे? छोड़ो बेटा, तुम अपनी मम्मा को जानते हो। अफनान के बाबा अब्दुल हमीद ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की, फिर मजीद गोया हुए। तुम्हारी मम्मा कहाँ सुकून से रह सकती हैं जब तक वो कोई फसाद पैदा न कर ले? बस बस, आए बड़े बेटे की हिमायती। आपकी वजह से ये रिश्ता हुआ है, वरना मुझे तो वो फीका शलजम एक आंख नहीं भाती। वो एक बार फिर महानूर को निशाना बनाना शुरू हो चुकी थी। अब्दुल हमीद ने आंखों ही आंखों में अफनान को उठने का इशारा किया तो मजबूरन उसको वहां से उठना पड़ा, वरना वो आज अपनी मम्मा को खरी खरी सुनाने के मूड में था। महानूर अपने नाम की तरह चांद जैसे रोशन चेहरे की हामिल थी। इसके अलावा अब्दुल करीम की 2 बेटियां और एक बेटा था, मगर उनके तमाम बच्चों में महानूर बहुत समझदार और ज़हीन थी। वो अपनी आदात के लिहाज से अलग ही दिखाई देती थी। यही वजह थी कि वो अपने ताया के इकलौते बेटे अफनान के दिल में उतर गई थी। उसकी ताई जो हैसियत में इन लोगों से बेहतर थीं, तसव्वुर में भी उसे अपनी बहू बनाने का सोच नहीं सकती थीं, मगर शौहर और बेटे के आगे उनकी एक ना चली। अपनी काठदार जबान के वार से वो इस रिश्ते को तोड़ना चाहती थीं, मगर जोड़े आसमान पर बनते हैं, इसलिए उनका वार खाली जाता था। उनकी देवरानी जवेरिया तो जज्बाती होकर सोचती कि ये रिश्ता अगर उनकी बेटी के हक में अच्छा ना हो तो ख़त्म हो जाए, मगर अब्दुल करीम जो अफनान की शख्सियत से मुतासिर थे, वो अपनी भाभी की आदतों और मिजाज को समझते थे, इसलिए उनकी बातों को खातिर में ना लेते थे। सबाहत बेगम अपना दुखड़ा बेटियों के आगे रोती। उनकी छोटी बेटी अर्शिया जो माँ की तरह नक चढ़ी और बदज़बान थी, उनकी हाँ में हाँ मिलाने में आगे रहती। मगर तमाम तर मुखालिफत के बावजूद महानूर रुखसत होकर उनके घर आ गई थी। महानूर की शादी को 1 माह हो गया था। आज वो अम्मी की तरफ आई हुई थी।
افنان آ رہا ہے تمہیں لینے، میں نے سوچا کچھ اہتمام کر لوں رات کے کھانے میں، 1-2 ڈش تم بھی اس کی پسند کی بنا لینا، جویریہ بولی۔ جی بہتر امی، اس نے مختصر جواب دیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا سسرال میں؟ جویریہ نے پوچھا۔ وہ بیٹی کو سنجیدہ دیکھ کر متفکر ہو گئی تھیں۔ جی خدا کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، افنان بہت اچھے ہیں، مگر عرشیہ اور عروا، وہ کہتے کہتے رک گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ میری بےعزتی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، تائی سے 4 ہاتھ آگے ہیں وہ، ماہنور کی آواز بھر آ گئی تھی۔ تمہاری تائی کو اپنی دولت کا بہت غرور ہے، میں تو سمجھی تھی کہ وہ اپنی زبان کی تیزی دکھا کر اب خاموش بیٹھ گئی ہوں گی۔ وہ اور ہار مان لیں ناممکن ہے، ان کا بس چلتا تو شادی کے چند دنوں بعد ہی ہم میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے مجھے چلتا کرتی۔ وہ تو شکر ہے افنان اچھے ہیں اور اپنی ماں بہنوں کی فطرت سے واقف بھی ہیں، پھر ان کے گھر کا ماحول بھی ہمارے گھر سے مختلف ہے۔ ماہنور خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، بیٹا شادی کا ابتدائی دور لڑکیوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ساس نندوں کی چک چک کہاں نہیں ہوتی، مگر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ جویریہ نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، بہت دن بعد تم نے ہمارے گھر کا رخ کیا، میں تو تمہیں بہت مس کر رہی تھی۔ صباحت بیگم اپنی نئی دوست بیگم دردانہ سے مخاطب تھیں۔ بس کیا کروں، مصروفیت ہی ایسی تھی کہ میں نہ آ سکی۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ اپنی چھوٹے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے اسے لے کر پیر بابا کے پاس گئی تھی۔ ڈاکٹری علاج تو اس کا ہو رہا ہے، مگر میں نے سوچا کہ دم درود بھی ہونا چاہیے۔ پیر بابا کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، میرا بیٹا اب بغیر اسٹک کے چلنے لگا ہے، بیگم دردانہ نے بتایا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مٹھائی تو بنتی ہے پھر؟ ہاں مٹھائی بھی کھلاؤں گی، آج تو افراتفری میں ایسے ہی نکل آئی ہوں۔ تمہاری بہو نظر نہیں آ رہی؟ وہ پوچھنے لگی۔ میکی گئی ہے، آج آ جائے گی۔ بہو کے آنے سے تمہارے گھر میں رونق ہو گئی ہوگی، مجھے بھی بہو لانے کا بہت ارمان ہے۔ بس رہنے دو دردانہ، کیا خاک رونق ہوئی ہے؟ ہر وقت تو مانور صاحبہ کا درس جاری رہتا ہے، تم نے غور نہیں کیا؟ انہوں نے ڈرائنگ روم میں لگائی تصویروں کی جانب اشارہ کیا جو مانور نے تبدیل کر دی تھیں۔ اس نے جانوروں کی تصویر ہٹا کر خوبصورت مناظر کی پینٹنگز آویزہ کر دی تھیں۔ ہماری بہو صاحبہ فرما رہی تھیں کہ جاندار کی تصاویر گھر میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اس نے میری خریدی ہوئی قیمتی تصاویر اتار کر سٹور میں پہنچا دیں اور یہ لگا دیں۔ صباحت بیگم بولی، تمہیں اسے روکنا چاہیے تھا۔ میں تو بہت چلائی تھی، مگر افنان بھی بیوی کی سائیڈ لینے لگا اور اس کے بابا بھی۔ پھر میں بھی ڈرتی ہوں، افنان میرا اکلوتا بیٹا ہے، بیوی کے بہکاوے میں آ کر گھر سے چلا گیا تو؟ آج کل تو بہویں شادی کے کچھ دن بعد ہی شوہر کو لے کر چلتی بنتی ہیں۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں صباحت، ضرور اس لڑکی نے اسے کچھ گھول کر پلا دیا ہوگا، تبھی تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اور شوہر بھی۔ بیگم دردانہ تعصف بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چھوڑو بھی اس ذکر کو، اپنے پیر بابا کی کرامات کے بارے میں بتاؤں۔ ان کے بارے میں کیا بتاؤں، ان کی تعریف کے لیے تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں جب آستانے پر گئی تھی تو وہاں موجود ایک عورت بتا رہی تھی کہ وہ بستر مرگ پر تھی، کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بیٹے پیر بابا سے پانی دم کروا کر لے جاتے تھے، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ ہو یا اولاد نہ ہو رہی ہو، کاروبار کی بندش، ہر مسئلے کا حل بابا کے پاس ہے۔ بہت رش ہوتا ہے ان کے آستانے پر۔ بیگم دردانہ پیر بابا کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف تھیں اور صباحت بیگم بڑی دلچسپی سے سن رہی تھیں۔ افنان نے کچن میں جھانک کر دیکھا، ماہنور ملازمہ کے ساتھ مصروف تھی۔ اس نے بیک کیا ہوا کیک نکال کر ٹرے میں رکھا، پھر افنان پر نظر پڑتے ہی بولی، یہ کیک میں نے بنایا ہے، آج موسم بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں نے چائے کے ساتھ سینڈوچ اور پکوڑے بھی بنا لیے ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، جلدی سے لے آؤ۔ افنان یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ہر ویکینڈ پر ماہنور کوئی نہ کوئی اسپیشل ڈش ضرور بناتی تھی، اور آج اس نے کیک بنایا تھا۔ افنان کو میٹھا بہت پسند تھا، وہ سویٹ ڈش بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ لان میں صباحت اپنے بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ماہنور ملازمہ کے ساتھ وہاں داخل ہوئی اور ٹرالی سے پلیٹیں اٹھا کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ اس کی موجودگی کو نظر انداز کیے صباحت بیگم اور ان کی اولادیں باتوں میں مصروف رہیں۔ آنٹی، اس بار نیو ایئر پارٹی اتنی شاندار ہونی چاہیے کہ سب دیکھتے رہ جائیں، ان کے داماد حازم نے کہا۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، اس بہانے تو جاننے والوں کو اپنی حیثیت دکھانے کا موقع ملتا ہے، وہ بولی۔ اس دوران ماہنور نے پلیٹ میں کیک کاٹ کر ان کی جانب بڑھایا۔ امی، یہ کیک میں نے خود بنایا ہے۔ یہ سنتے ہی صباحت بیگم کے چہرے پر ناگواری کا تاثر پھیل گیا۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے مما کہا کرو، مگر
وہ کہتے کہتے رک گئیں اور پلیٹ تھام لی، جبکہ مہانور کھسیاسی گئی تھی۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے، ابھی تک تم نے اس گھر کے طور طریقے نہیں اپنائے، وہ حقارت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ مہانور کے لیے ان کا لہجہ پہلے دن سے ایسا ہی تھا جب وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی۔ اسے اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ سوائے تایا عبدالحمید اور افنان کے یہاں کوئی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ صباحت بیگم نے اپنی بیٹیوں کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا تھا، تبھی وہ مغرور اور منہ پھٹ ہو گئی تھیں۔ عروہ کی شادی ہو چکی تھی، مگر سسرال کے بجائے اس کا بیشتر وقت اپنے شوہر حازم کے ساتھ میکے میں ہی گزرتا تھا۔ مہانور، تمہیں بھی تو شاپنگ کرنی ہوگی، افنان نے اسے گفتگو میں شامل کرتے ہوئے کہا۔ گھر میں نیو ایئر نائٹ کا فنکشن ہے، ہم لوگ اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ ابھی تو کافی وقت ہے، کر لوں گی تیاری۔ ویسے بھی مجھے اس طرح کے فنکشنز کا کوئی شوق نہیں ہے جو غیر مسلموں سے متاثر ہو کر منائے جائیں۔ مہانور بے دلی سے بولی تو صباحت بیگم کو پتنگے لگ دے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایک تم ہی مسلمان ہو کیا؟ ہم بے دین ہیں؟ خدا نے ہمیں اتنی دولت دی ہے تو ہم کسی نہ کسی بہانے گھر میں کوئی پارٹی ارینج کر لیتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی تم جس گھر سے آئی ہو وہاں تم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ تمہارے باپ کی اوقات ہی نہیں تھی۔ مما بس بھی کریں، افنان ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ تم درمیان میں مت بولو، بڑے آئے بیوی کے چمچے۔ میں اس لڑکی کی حرکتوں کو اچھی طرح جانتی ہوں اور اس کی ماں کو بھی۔ اس نے اور اس کی ماں نے تمہیں اور تمہارے بابا کو قابو میں کیا ہوا ہے۔ اگر یہ سمجھتی ہے کہ اپنی ماں کی طرح وظیفے پڑھ کر مجھے اور میری بیٹیوں کو اپنے کنٹرول میں کر لے گی تو یہ اس کی بھول ہے۔ میں تو شروع دن سے اس رشتے کے خلاف کی، مگر تم اور تمہارے بابا اڑے رہے۔ مما بس چپ ہو جائیں، مہانور تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ افنان نے بات ختم کرنی چاہی۔ مہانور وہاں سے چلی گئی اور بیڈ روم جا کر سوچنے لگی کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی جس کا بتنگڑ بنا لیا گیا۔ تائی کو تو موقع ملنا چاہیے مجھے ذلیل کرنے کا۔ اگر میں ان کے رنگ میں رنگ گئی تو میرے والدین کی تربیت کا کیا فائدہ؟ مہانور کے والد عبدالکریم نے اپنی والدہ کی پسند سے شادی کی تھی۔ وہ مقامی کالج میں لیکچرار تھے، جبکہ عبدالحمید نے اپنی پسند سے صباحت بیگم سے شادی کی تھی، جو امیر والدین کی اکلوتی اولاد تھیں اور ان کی کلاس فیلو رہی تھیں۔ شادی کے بعد عبدالحمید اپنی بیوی کو والدین کے گھر لانے کے بجائے خود گھر داماد بن گئے تھے۔ انہوں نے صباحت بیگم سے شادی کے بعد اپنے والدین، بہن، بھائی سب کو فراموش کر دیا تھا۔ مہانور کے دادا دادی کو ان کی یاد بہت ستاتی تھی، جو ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی عید تہوار کے علاوہ ان سے ملنے نہیں آتے تھے۔ پھر ایک ایک کر کے ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو عبدالحمید، جو کبھی سال میں 2-3 بار بھائی کے گھر چکر لگا لیتے تھے، ان کا آنا جانا بالکل بند ہو گیا۔ پھر برسوں بعد ایک دن عبدالحمید نے بھائی کے گھر کا رخ کیا تو عبدالکریم کو حیرانی کے ساتھ خوشی ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا افنان بھی تھا۔ پھر وہ اکثر افنان کے ساتھ ان کے گھر آنے لگے، البتہ صباحت بیگم اور ان کی بیٹیاں نہیں آتی تھیں۔ پھر ایک دن انہونی ہو گئی اور عبدالحمید نے افنان کے لیے مانور کا ہاتھ مانگ لیا۔ مانور کی والدہ جو یریا بانو بالکل بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھی، کیونکہ اس رشتے میں صباحت بیگم کی رضامندی شامل نہ تھی، دوسرے ان کی اپنی جیٹھانی سے بنتی بھی نہیں تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے عبدالکریم نے افنان سے بات کی اور کہا کہ مانور ان کے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی، دوسرے اس کی مما بھی اس رشتے کی مخالف ہیں، اس لیے وہ سوچ لے کہ شادی کے بعد اسے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چاچو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بابا نے کس وجہ سے مانور کا رشتہ مانگا ہے۔ اس رشتے میں میری رضامندی بھی شامل ہے۔ مما سے شادی کر کے بابا کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، میں نہیں چاہتا کہ مجھے بھی انہی مسائل کو بھگتنا پڑے۔ بابا کو پچھتاوا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی بے مقصد گوا دی۔ ہمارے گھر کا ماحول بے حد آزاد ہے، میں اور بابا گھر کے ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں۔ دوسرے آپ کے اور ہمارے بیچ میں وقت نے جو دوریاں پیدا کی ہیں، انہیں ایک نئے رشتے کی بنیاد بنا کر دور کرنا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر تم اچھی طرح سوچ لو، جذبات کی روح میں آ کر تم مہنور سے شادی کے لیے تیار تو ہو گئے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بعد میں اپنے فیصلے پر افسوس ہو۔ اس کے جواب میں عبدالکریم بولے تو وہ گویا ہوا۔ چاچو، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ مہنور جیسی لڑکی سے شادی ہونا میرے لیے خوش بختی کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، بھائی صاحب کو میں کچھ دنوں کے بعد جواب دوں گا، عبدالکریم نے کہا۔ پھر مہنور کی رضامندی جاننے کے بعد عجلت میں شادی کر دی گئی اور وہ رخصت ہو کر افنان کے گھر آ گئی۔ مگر یہاں آ کر اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنی نک چڑی ساس اور ان کی بیٹیوں کے دل میں جگہ بنانا اور گھر کے ماحول کو تبدیل کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔
وہ خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ نظریات کی جنگ میں ماہنور اور صباحت بیگم دونوں اپنی جگہ اٹل تھیں۔ صباحت بیگم نے اپنے اکلوتے بیٹے افنان کی شادی کے کیا کیا خواب دیکھے تھے۔ بڑے گھر کی ماڈرن لڑکی ہو جو رونق بن کر ان کی کوٹھی میں اترے، آئے گن پارٹیاں کر کے لوگوں سے ریلیشن بنائے تاکہ بزنس مزید بڑھے۔ مگر یہاں تو سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ عرشیہ اور عروہ اپنے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھیں، جو انہوں نے ایک نامور فیشن ڈیزائنر سے بنوائے تھے۔ اتنے میں ماہنور کمرے میں داخل ہوئی اور صباحت بیگم کی طرف جوس کا گلاس بڑھایا۔ گلاس تھامتے ہوئے انہوں نے اسے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ مانور، اب جب تم ہمارے گھر میں آ ہی گئی ہو تو خود کو گھر کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ یہ ڈریس میں نے تمہارے لیے بطور خاص بنوایا ہے، نیو ایئر پارٹی کے لیے۔ اس میں تم بہت خوبصورت لگو گی۔ صباحت بیگم نے فیروزی رنگ کا ایک باریک کامدار سوٹ اس کی طرف بڑھایا، جس کی قمیض سلیو لیس تھی۔ کیسا لگا تمہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگیں۔ بہت پیارا ہے، مگر سلیو لیس ہے، میں ایسی شرٹ نہیں پہنتی، مانور بولی۔ اف بھابی، آپ ہماری طرح اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں۔ یہ کیا خود کو ہر وقت دوپٹے میں لپیٹے رہتی ہیں؟ ایسی لڑکیوں سے شوہر بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں اور دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، عروہ نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تمہارے لیے اتنا قیمتی ڈریس لیا ہے، تمہیں میری خوشی کے لیے یہ پہننا ہوگا، صباحت بیگم نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ ماہنور نے ڈریس اٹھا لیا اور سوچنے لگی کہ انہیں خوش کرنے کے لیے میں خدا کو ناراض کر دوں۔ کس مصیبت میں میری جان پھنس گئی ہے۔ مما، آپ شرط لگا لیں، بھابھی یہ ڈریس نہیں پہنیں گی۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں بدلتے، وقت ان کو رونتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ ان کی امی نے جو ساڑیاں دی ہیں وہ دیکھ کر ہنسی آتی ہے، بلاؤز شرٹ جتنا لمبا۔ عرشیہ نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا تو عروہ کیوں پیچھے رہتی؟ ان کی امی یعنی ہماری چچی نے اپنی بیٹیوں کی کام کی باری لگائی ہوئی ہے۔ بقول ان کے نہ جانے سسرال میں کیسے حالات ہوں اور کیسے لوگ ہوں، تو لڑکیوں کو ہر قسم کے حالات کا عادی ہونا چاہیے۔ ہماری مما نے تو آج تک ایسا کچھ نہ کہا۔ اب آپ رخصت ہو کر ہمارے گھر آ ہی گئی ہیں تو عیش کریں، کیوں الٹی سیدھی باتیں کر کے ہمارا اور اپنا سکون برباد کرتی ہیں؟ عروہ کے طنز کا مفہوم ماہنور کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ پرسوں اس نے عرشیہ اور عروہ کو نماز پڑھنے کا کہا تھا، جو انہیں برا لگ گیا۔ اس نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیاوی زندگی کی یہ آرام و آسائش چند روزہ ہے۔ نیو ایئر پارٹی کی تقریب زور و شور سے جاری تھی کہ ماہنور کو دیکھ کر صباحت بیگم کو دھچکا لگا۔ اس نے ان کا دیا ہوا سوٹ پہن تو لیا تھا، مگر ساتھ ہی ایک بڑی سی شال اوڑھ لی تھی، جس نے اس کے کھلے ہوئے بازوؤں کو چھپا لیا تھا۔ حالانکہ وہ بہت منفرد اور پیاری لگ رہی تھی، مگر صباحت بیگم کو وہ کیوں اچھی لگتی؟ وہ جویریہ بانو کی بیٹی تھی، جس سے انہیں خدا واسطے کا بیر تھا۔ جیسے ہی پارٹی اختتام پذیر ہوئی، انہوں نے ماہنور کو آڑے ہاتھوں لیا تو عبدالحمید بیچ میں بول پڑے۔ بہت ہو گئی صباحت، جب تمہارا بیٹا اپنی بیوی سے خوش ہے تو تم کون ہوتی ہو اس پر اعتراض کرنے والی؟ داماد سامنے کھڑا ہے اور اس کے سامنے تم بہو کو باتیں سنائی جا رہی ہو۔ آئندہ اس قسم کی پارٹی گھر میں نہیں ہوگی، عبدالحمید نے گویا اعلان کیا۔ صباحت بیگم کو شدید دھچکا لگا۔ وہ شوہر جو ساری زندگی ان کے سامنے دبے رہتے تھے، ماہنور کے اس گھر میں آ جانے کے بعد سینہ تان کر چلنے لگے تھے۔ وہ سمجھ گئیں کہ باپ بیٹا 1 اور 1 11 ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اسی وقت سوچ لیا کہ انہیں ماہنور کو یہاں سے چلتا کرنا ہے۔ اب ان کا شاطر دماغ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا۔ عرشیہ، تم اپنی نظر اتار لینا، حازم کے دوست فراز کو تو تم جانتی ہو، اس نے تمہارے لیے اپنا رشتہ دیا ہے، عروہ نے بتایا تو بجائے خوش ہونے کے اس کا منہ بن گیا۔ قبل اس کے صباحت بیگم جو پاس ہی بیٹھی تھی کچھ بولتی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اس کالے کلوٹے سے شادی نہیں کرنی، وہ بدتمیزی سے بولی تو عروہ کو برا لگ گیا۔ عرشیہ، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، جو منہ میں آتا ہے بولے چلی جاتی ہو۔ اچھا بھلا تو ہے فراز۔ باجی بس رہنے دیں، آپ کو تو اچھا ہی لگے گا، کیونکہ شکل و صورت میں وہ حازم بھائی جیسا ہی ہے اور عادتیں بھی ملتی ہوئی ہیں۔ میں تو ایسے شخص سے شادی کروں گی جو میری طرح خوبصورت اور پیسے والا ہو، عرشیہ نے اپنی کہی۔ مما، آپ سن رہی ہیں اس کی بکواس؟ اچھے بھلے رشتے کو ٹھکرا رہی ہے، جس سے یہ شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ باجی، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے تم چاہتی ہو کہ میں ان کے دوست کا رشتہ قبول کر لوں، تو یہ ناممکن ہے۔ رہی بات میری پسند کی، تو دیکھنا، میں جس کو پسند کرتی ہوں اس سے میری شادی ہو کر رہے گی، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ بس بھی کرو، کیوں آپس میں الجھی ہو؟ عروہ، تم فراز کو منع کر دینا،
جب ارشیا کو پسند نہیں ہے تو میں زبردستی نہیں کر سکتی۔ صباحت بیگم کا لہجہ اٹل تھا۔ عروہ کو ان کی بات پر مایوسی ہوئی، بجائے سمجھانے کے وہ اس کی سائیڈ لے کر اسے بگاڑ رہی تھیں۔ صبح بے حد سہانی تھی۔ کئی دنوں کی گرمی کا زور رات ہونے والی بارش سے ٹوٹ گیا تھا۔ ارشیا صبح جلدی بیدار ہو گئی تھی۔ آج اس کا کالج جانے کا موڈ نہیں تھا۔ پڑھائی میں اس کا دل بالکل نہیں لگتا تھا، البتہ کالج کی غیر نصابی سرگرمیوں میں ہمیشہ آگے رہتی تھی۔ اپنی کالج فرینڈ ہانیہ کے بڑے بھائی یاور سے اس کی دوستی تھی۔ وہ رات گئے تک یاور سے موبائل پر باتوں میں مصروف رہتی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے اپنی دوست سندس کو کال کر لی، جو اس کے اسکول کے زمانے کی دوست تھی۔ وہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی۔ وہ اسے بتانے لگی کہ کچھ دن پہلے وہ یاور کے ساتھ ہوٹیلنگ کے لیے گئی تھی۔ ارشیا، اس سے پہلے بھی تم یاور کے ساتھ کئی جگہوں پر گھومنے جا چکی ہو۔ میں نے منع بھی کیا تھا مگر تم باز نہیں آئیں۔ کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ارشیا نے اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ ان لڑکوں کے مزاج کو تم نہیں جانتی۔ ایک وقت میں جانے کتنی لڑکیوں سے دوستی کر رکھی ہوتی ہے انہوں نے۔ تمہارے بابا اور بھائی کو پتہ چل گیا کہ تم سٹڈی کے بہانے یاور کے ساتھ ہوٹیلنگ اور گھومنے پھرنے میں مصروف رہتی ہو تو پتہ ہے وہ کیا کریں گے؟ ارے انہیں بتائے گا کون؟ مما کو پتہ ہے میری اور یاور کی دوستی کا۔ وہ ہانیہ کے ساتھ میری برتھ ڈے پارٹی میں آیا تھا۔ وہ بہت اچھا ہے، عام لڑکوں سے بہت مختلف۔ ہم دوستی مل کر پکنک کا پروگرام بنا رہی ہیں، تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یکدم ہی ارشیا نے موضوع بدلا تھا۔ فی الحال میں حامی نہیں بھر سکتی، اپنی مما سے پوچھ کر بتاؤں گی، سندس نے کہا۔ ایک تو تم کبھی بڑی نہیں ہوگی، ہر وقت ممی ڈیڈی بچی بنی رہنا، ارشیا چڑھ کر بولی اور الدائی کلمات کہتے ہوئے فون آف کر دیا۔ امتحان نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ سارا دن پڑھائی میں مصروف رہی۔ شام میں کمرے سے نکلی تو موڈ خوشگوار تھا۔ مما، آپ کو کچھ منگوانا تو نہیں ہے؟ میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں، وہ صباحت بیگم سے مخاطب ہوئی۔ ان کے پاس بیٹھی ماہنور اس کے کپڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ لائٹ سے میک اپ اور بلو جینز پر ٹاپ پہنے کھلے بالوں کے ساتھ وہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ فی الحال تو مجھے کچھ نہیں منگوانا، ڈرائیور نے آج چھٹے کی ہے، تم کل چلی جانا، صباحت بیگم نے کہا۔ مجھے تو آج ہی جانا ہے، کالج میں فنکشن ہے، مجھے اس کے لیے ڈریس خریدنا ہے، کار میں خود ڈرائیور کر لوں گی، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ اس نے دل بھر کر خریداری کی، پھر ایک ریسٹورینٹ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ جس کوشے میں بیٹھی تھی وہاں خاصا اندھیرا تھا۔ اسے کچھ فاصلے پر جانی پہچانی سی آواز سنائی دی۔ قبل اس کے کہ وہ اٹھ کر وہاں پہنچتی، اپنا نام سن کر وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ تم ارشیا سے سچی محبت کرتے ہو اور اسی سے شادی کرو گے، مگر تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ یاور کے بیسٹ فرینڈ حسان کی آواز تھی۔ وہ کئی مرتبہ ارشیا کو لائن دینے کی کوشش کر چکا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، ارشیا جیسی لڑکیاں صرف دل لگی کے لیے موتی ہیں، شادی کر کے عزت دینے کے قابل نہیں۔ جانے کن کن لڑکوں کو پھنسا رکھا ہوگا۔ یاور کی آواز سنائی دی۔ اس کا رخ ارشیا کے مخالف سمت تھا، تبھی ان دونوں نے اس کو اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ خیر ایسا بھی نہیں ہے، تم نے اسے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے تو تم کر لو اس سے شادی۔ یاور نے قطع کلامی کرتے ہوئے بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ ارشیا ایک دم ہی وہاں سے اٹھ گئی، اس سے زیادہ سننے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی اپنے روم میں آ گئی اور اپنے دل کا غبار نکالنے لگی۔ صباحت بیگم نے اسے کھانے پر بلانے آئیں تو اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ارشیا، تم جب گھر سے نکلی تھیں تو خاصی خوش تھیں، کیا بات ہے؟ یوں لگ رہا ہے کہ تم روتی رہی ہو، وہ پوچھنے لگیں۔ مما میرا کھانے کا موڈ نہیں ہے، آپ جائیں، وہ بولی۔ ارشیا، تم نے آج تک اپنی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپائی، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ کیا فائدہ ہوگا آپ سے شیئر کرنے سے؟ یاور کی نظر میں میری کوئی وقت نہیں ہے، وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا، آپ اسے مجبور کر سکتی ہیں، اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا۔ یاور تو اچھا خاصا معقول لڑکا ہے، اس کی فیملی بھی اچھی ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ بہت جلد تمہارا رشتہ لے کر آئے گا۔ یہی خوش فہمی مجھے بھی تھی مما، آپ بتائیں میں کیا کروں کہ اس کے پیرنٹس میرا رشتہ لے کر آ جائیں؟ اس کے لیے تو کوئی عمل کروانا پڑے گا، وہ بے اختیار بولی۔ میں دردانہ سے بات کروں گی، اس کے جاننے والے بابا بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، تمہارے بابا اور بھائی بھی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مما مجھے تو بھابھی منحوس لگتی ہے، جب سے ان کے قدم ہمارے گھر میں پڑے ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت ہی نازل ہو رہی ہے، ارشیا نخوت بھرے لہجے میں بولی۔
ٹھیک کہا تم نے، ماہنور منحوس قدم ہے۔ ایک بار وہ افنان کے دل سے اتر جائے تو میں اس کی دوسری شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ اتنی دور ہم بابا کے پاس جا نہیں سکتے، انہیں ہی یہاں بلانا پڑے گا۔ دردانہ نے بتایا تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں پر بھی آ جاتے ہیں۔ بس تو ٹھیک ہے، آپ انہیں ادھر ہی بلا لیں، ان کا فون نمبر تو ہوگا۔ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس کی توہم پرستی عروج پر تھی۔ اب جا کر فریش ہو جاؤ، میں بابا سے ایسا عمل کرواؤں گی کہ یاور کے گھر والے ضرور تمہارا رشتہ لے کر آئیں گے۔ ان کی باتوں سے عرشیہ کو امید سی بندھ گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ماہنور کو اپنے والدین کے پاس دوسرے شہر جانا تھا اور افنان اسے چھوڑنے اس کے ساتھ جاتا تھا۔ صباحت بیگم نے ان دونوں کی غیر موجودگی میں بابا کو بلانے کا پروگرام بنایا تھا۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو تم، کیا اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی ہو؟ جویریہ نے ماہنور کا زرد چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ ان دنوں وہ امید سے تھی۔ امی، آپ جانتی ہیں کہ میرے سسرال میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، ماہنور نے جواباً کہا۔ جانتی ہوں، مگر تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان ہوتی ہو؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کو طنز کا نشانہ بنانے کی۔ وہ تو ٹھیک ہے تائی، اگر صرف مجھے نشانہ بناتی تو میں برداشت کر لیتی، مگر وہ آپ اور ابو کی بے عزتی بھی کرتی ہیں، جس سے میرا دل برا ہوتا ہے۔ بھابھی اور ان کی بیٹیوں کو اپنے حسن اور دولت پر کچھ زیادہ ہی غرور ہے، تبھی تو اپنی زبان کے وار سے دوسروں کے دلوں کو زخمی کرتی رہتی ہیں۔ ان کے لیے ہدایت کی دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ ماہنور، تم ان باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو۔ وہ مجھے اور تمہارے ابو کو جو بھی کہتی ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو۔ تم برداشت سے کام لو، ایک نہ ایک دن ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا تو ان کا سلوک تم سے بہتر ہو جائے گا۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ افنان اور بھائی صاحب تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہیں کبھی افنان کو لے کر الگ ہونے کا مشورہ نہیں دوں گی۔ جویریہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، پھر موضوع بدلتے ہوئے حوریہ کی شادی کی تیاری کے بارے میں بتانے لگی۔ ماہنور کو میکے میں رہتے ہوئے دوسرا دن ہی تھا کہ افنان نے عبدالکریم کو فون کیا کہ وہ فوراً ماہنور کو لے کر گھر آ جائیں، صباحت بیگم کی حالت بہت خراب ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہیں۔ عبدالکریم ماہنور اور جویریہ کے ساتھ اسپتال پہنچے، جہاں صباحت بیگم مردوں کی طرح بیڈ پر پڑی تھیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، مگر کیوں ہوا ماہنور اور اس کے گھر والے نہیں جانتے تھے۔ صباحت بیگم کی آنکھوں میں بے بسی تھی، ان کی کھلی آنکھیں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھیں، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ عبدالکریم اپنے بھائی اور افنان کو دلاسا دینے لگے اور کچھ دیر بعد جویریہ کے ساتھ واپس اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ افنان رات بھر پریشان رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ماہنور کو یوں لگا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے اپنے سسر بھی تھکے تھکے اور برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ گھر والوں کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگی تو صبح اس وقت کھلی جب فجر کی آذان ہو رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر ماہنور لان میں نکل آئیں۔ ہری ہری گھاس پر ٹہلنا اور چہچہاتے پرندوں کو دیکھنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اسی وقت اسے افنان کی آواز سنائی دی۔ وہ نماز پڑھ کر لوٹا تھا، نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے رات بھر سو نہ سکا ہو۔ وہ لان میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ماہنور اس کے پاس آ کر برابر میں بیٹھ گئی اور بولی، آپ فکر نہ کریں، آپ کی مما ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے افنان کو تسلی دی۔ میں تو تائی کا اچھا بھلا چھوڑ کر گئی تھی، ایسا کیا ہو گیا جو ان کی یہ حالت ہو گئی؟ پتہ نہیں، خدا کی مرضی، بیماری اور شفا وہی دیتا ہے۔ افنان نے گول مول جواب دیا تو ماہنور صباحت بیگم کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ بے بسی کی حالت میں تھیں، ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ کیا سوچنے لگی؟ اسے خاموش دیکھ کر افنان نے پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ناشتے سے فارغ ہو کر ہاسپٹل چلی جاؤں۔ اتنی صبح جا کر کیا کرو گی؟ شام میں چلی جانا، ان کے لیے نرس کا بندوبست کر دیا ہے، افنان نے بتایا۔ نرس گھر والوں کی جگہ تو نہیں لے سکتی، ویسے بھی انہیں ہماری ضرورت ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سمیت آپ کی بہنوں کو ان کے پاس ہونا چاہیے۔ کل ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ تائی کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوا ہے، لیکن چھوڑو اس ذکر کو، جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس دعا کرو کہ وہ جلد صحت مند ہو جائیں۔ ماں کے دم سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے۔ بابا تو اپنی ذات میں مگن رہنے والے انسان ہیں، انہوں نے زندگی میں جو کمایا مما کو لا کر دیا، وہ تو بس مما کے اشاروں پر چلتے رہے ہیں۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ البتہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو وہ تمہاری سائیڈ لینے کے لیے مما سے الجھ جاتے ہیں، اور یہی بات مما کو بری لگتی ہے۔ ہو سکے تو مما کی باتوں کو درگزر کر دیا کرو۔
افنان، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کی مما میری امی کی طرح ہیں، ان کو بیمار دیکھ کر میرا دل بے حد اداس ہے۔ بس دعا کرو کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے۔ تم ناشتے کی تیاری کرو، مجھے جانا ہے۔ افنان یہ کہہ کر موبائل پر آئے میسیجز پڑھنے لگا۔ ناشتہ کر کے وہ اسپتال چلا گیا۔ ماہنور اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ ان کی طبیعت بہتری کی طرف جا رہی ہے، خدا نے چاہا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے صباحت بیگم کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، جو کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ماہنور کو بھی ان کی حالت کل کی نسبت آج بہتر لگی تھی۔ وہ شہر کے مہنگے ترین اسپتال میں ایڈمٹ تھیں۔ ان کے پاس نرس موجود تھی، اس لیے ماہنور دوپہر کو گھر لوٹ آئیں۔ جب سے وہ آئی تھیں اسے عرشیہ گھر میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ عروا سے تو اسپتال میں ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ کھڑے کھڑے اپنے شوہر کے ساتھ صباحت بیگم کو دیکھنے آئی تھی۔ ماہنور کو حیرت ہو رہی تھی کہ دونوں بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ماں کے لیے نرس کا بندوبست کیا گیا تھا، جبکہ ایسے وقت میں مریض کو اپنائیت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دولت سے اگر محبتیں مل جاتی تو پھر دنیا میں کوئی امیر محبت کی آرزو نہ کرتا۔ گھر پہنچ کر وہ ملازمہ کو لے کر اوپر والے حصے کی صفائی کروانے پہنچی۔ جیسے ہی وہ اس کے بیڈ روم کے سامنے سے گزری، وہ اپنے بیڈ روم سے نکل آئی اور اس کو سلام کرتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ جتنی محبت اور اپنائیت سے اس سے ملی تھی اور اب اس کی خیریت پوچھ رہی تھی، اس پر ماہنور حیران تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید ماں کی بیماری اور بے بسی دیکھ کر عرشیہ کا دل نرم ہو گیا ہے۔ لیکن عروا، وہ تو ویسی کی ویسی ہی تھی، غرور اور تکبر سے اکڑی گردن، تمسخر سے بھری آنکھیں۔ اسے حیرت عرشیہ کا حلیہ دیکھ کر بھی ہوئی۔ شلوار قمیض کے پر گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ مکمل مشرقی لڑکی لگ رہی تھی، مگر چہرے سے بیمار لگ رہی تھی اور بے حد اداس نظر آ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ چوٹ کیسے لگی؟ ماہنور نے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ماتھے پر بندھی پٹی کے بارے میں سوال کیا۔ میں دیوار سے ٹکرا گئی تھی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی تو ماہنور نے مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا اور اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے وہ ملازمہ کے پیچھے صفائی کروانے چلی گئی۔ 2 ہفتے بعد صباحت بیگم کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان کی طبیعت اب بہتر ہو گئی تھی۔ اس دوران ماہنور ان کی خدمت میں مصروف رہی تھیں۔ صباحت بیگم ٹیک لگائے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ عروا اور عرشیہ بھی ان کے پاس موجود تھیں۔ اس دوران ماہنور نے 2 پولیس والوں کو افنان کے ساتھ گھر کے اندر آتے دیکھا۔ وہ لوگ لان میں لگی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ باہر سے ان کی آوازیں آ رہی تھیں جو ماہنور کو صاف سنائی دے رہی تھیں۔ افنان صاحب، ہمیں ثبوت مل گئے ہیں اور شہادتیں بھی۔ شکر کریں کہ آپ کی والدہ اور بہن کو خدا نے بچا لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر پر مردوں کی غیر موجودگی میں انہوں نے شاہ بخت کو بلوایا کیوں؟ پیر شاہ بخت کا پورا گروہ تعویذ، گنڈے اور اس قسم کی دیبر خرافات سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے بڑی بڑی رقمیں اینٹھتا ہے۔ وہ لوگ کئی لڑکیوں کی عزت برباد کر چکے ہیں۔ پولیس بڑے عرصہ سے ان پر کام کر رہی تھی۔ شکر ہے اس گروہ کے سب لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، پولیس افسر نے کہا۔ آپ کی بڑی مہربانی ایس ایچ او صاحب، میری مما اور بہن کا نام اس کیس میں نہیں آیا ورنہ ہمارا تماشا بن جاتا۔ آپ جانتے تو ہیں کہ میڈیا کے نمائندوں کو۔ ماہنور جو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی سب باتیں سن رہی تھی، اسے افنان پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیوں یہ سب چھپا رہا تھا۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ کوئی بات ضرور ہے جسے افنان اسے بتانا نہیں چاہتا ہے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر لاؤنج میں پہنچ گئی۔ صباحت بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا اور بولی، مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں غلطی پر تھی۔ یہ بھول گئی تھی کہ رشتے بنانے والی ذات تو خدا کی ہے۔ میں نے تمہیں کبھی بہو کے طور پر قبول ہی نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ، ہمیشہ کے لیے۔ افنان مجھے بے حد عزیز ہے، وہ میری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر وہ تمہیں چھوڑنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتا۔ تمہیں اس سے دور کرنے اور کچھ گھریلو مسائل کو حل کرنے کے لیے میں نے پیر بابا کو بطور خاص گھر پر بلوایا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی تو عرشیہ بولی، بھابھی مجھے معاف کر دے، میں بھی مما کے ساتھ اس جرم میں برابر کی شریک ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے ضد محسوس ہوتی تھی کہ بھیا نے کیا دیکھ کر آپ کو بیوی بنا لیا۔ بابا شاہ بخت کے بارے میں مما کی نئی دوست بیگم دردانہ نے بتایا تھا کہ وہ منٹوں میں آپ لوگوں کے مسائل حل کر دیں گے۔ ہم نے نذرانے کے طور پر منہ مانگی رقم دے کر پیر بابا کو یہاں بلایا تھا۔ وہ ہمارے کہنے پر فوراً چلے آئے کیونکہ وہ تعویذ گنڈوں کی آڑ میں لوگوں کو لوٹتے تھے، اور بیگم دردانہ بھی ان کی ایجنٹ تھیں جو ان کی جھوٹی کرامات کے قصے سنا کر ان کے لیے شکار کا بندوبست کرتی تھیں۔
گھر آتے ہی انہوں نے گن پوائنٹ پر ملازمین، مما اور مجھے کمرے میں بند کر دیا اور اپنے 2 ساتھیوں کو بلا کر گھر میں موجود رقم اور زیورات کا صفایا کر کے جاتے ہوئے مجھے یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ دہشت کے مارے میری حالت بری تھی۔ بے بسی کے عالم میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے میں نے دل میں عہد کیا کہ اگر میں خیریت سے گھر پہنچ گئی تو باقی زندگی اس کی رضا کے مطابق گزاروں گی۔ اس وقت مجھے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ مما کی جو حالت تھی وہ بھی خوف اور صدمے کا نتیجہ تھی۔ میں دل سے دعا مانگ رہی تھی مگر بے یقینی کی کیفیت میں تھی کہ مجھ گناہگار کی دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ وہ لوگ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے گئے، وہاں پولیس نے چھاپا مارا اور میں باحفاظت گھر پہنچ گئی۔ مہنور حیران تھی کہ صباحت بیگم اور ارشیا جیسی ماڈرن اور باشعور خواتین بھی کس چکر میں آ گئی تھیں۔ وہ دونوں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھیں۔ صباحت بیگم کا تکبر ختم ہو گیا تھا۔ ایک ٹھوکر سے ان دونوں کا رویہ مہنور کے ساتھ یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ دلوں کی قدورتیں دور ہوئیں تو گھر کی فضا میں چاہتوں کے رنگ ہر سو بکھر گئے۔ یوں مہنور کی آزمائش کے دن بھی ختم ہو گئے تھے۔ اس نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔